खुदावंद यसु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में खुदा का खादम पास्टर आसिफ आपकी खिदमत में खुदावंद यसु मसीह के ज़िंदा कलाम की सच्चाइयों में से एक बार फिर एक और हकीकत और सच्चाई को लेकर हाजिर हूँ। और जैसा कि मैंने आजकल एक टॉपिक शुरू किया है, यसु मसीह की आमद सानी का मज़मून, इस ताल्लुक़ से मैं आपके साथ खुदा के कलाम में से कुछ सच्चाइयाँ बयान करूँगा। खुदा के ज़िंदा कलाम में से हमने ये तीसरा पार्ट है इसका, आमद सानी का, आज मैं बयान करूँगा। और हमने पहला तिस्सलुनीकियों उसके चौथे बाब की 13 से 18 आयात तक हमने इसका हर दफ़ा विर्द किया है। और इसमें से हम देखते हैं कि खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ हमें यसु मसीह की आमद सानी के ताल्लुक़ से क्या कुछ बताती हैं और किस तौर से हमें उसकी हजूरी में मुस्तैद और तैयार रहने की ज़रूरत है। और आज मैं इसी हवाले को दोबारा आगे बढ़ाते हुए इसमें से पढ़ूंगा आपके सामने। पहला तिस्सलुनीकियों उसका चौथा बाब और उसकी 13 से 18 आयात तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और इसमें से फिर हम खुदा के कलाम में से इस तीसरे हिस्से पर गौर करेंगे कि यसु मसीह की आमद सानी के ताल्लुक़ से हमें किस तौर से अपने आप को तैयार रखने की ज़रूरत है। चौथा बाब और उसकी 13 आयत से मैं पढ़ूंगा। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिंद जो नाउमीद हैं गम न करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यसु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यसु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदावंद के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। अजीजों, इस हवाले के ताल्लुक से, यसु मसीह की आमद सानी के ताल्लुक से कि किस तरह मुर्दे जी उठेंगे और किस तरह हम यसु मसीह की आमद पर जो जिंदा बाकी होंगे वो किस तरह उठाए जाएंगे और किस तरह हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल बादलों में करेंगे, इस पर मैंने पहले 2 हिस्सों में काफ़ी कुछ रोशनी डाली है। लेकिन ये एक ऐसा दकीक और गहरा टॉपिक है जिस पर हम जितना ज़्यादा बात करें वो कम है। और मैंने आपको बताया कि सिर्फ नए अहद नामे में हमें 300 से ज़्यादा यसु मसीह की आमद सानी के ताल्लुक से हवाले मिलते हैं। अगर आप उनको ढूंढना शुरू करें तो शायद हमारी ज़िंदगी गुजर जाए और हम यसु मसीह की आमद सानी के मजमून को कवर ना कर सके, क्योंकि सारी बाइबल का निचोड़ ही यसु मसीह की बतौर बादशाह उसकी आमद सानी के ताल्लुक से हमें तालीम उसमें मिलती है। सॉरी, मैं अपना व्यू थोड़ा सा ठीक करना चाह रहा हूं आपके सामने। और हम देखते हैं इस गहरे भेद को जानने के लिए खुद यसु मसीह ने इसके बारे में क्या कहा। जब शागिर्दों ने यसु मसीह से पूछा कि हमें बता कि दुनिया के आखिर होने और तेरे आने का क्या निशान होगा, तो यसु मसीह ने एक लफ्ज के साथ अपने आमद के ताल्लुक से जो हालात वाकयात हैं उनके बारे में बयान किया। और वो जो लफ्ज था वो था गुमराही। अगर आप मत्ती की अंजील उसके 24 बाब को देखें और उसकी पहली आयत से जब देखें, बल्कि मैं थोड़ी सी आयतें स्किप करता हूं, मैं तीसरी आयत से पढ़ता हूं। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यसु ने जवाब में उनसे क्या कहा ये सुने। यसु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। तो सबसे पहले तो हमें यही इस बात पर देखने की, गौर करने की जरूरत है कि यीशु मसीह की आमद से कबल गुमराही अपने अरूज पर होगी।
لوگ گمراہ ہو رہے ہوں گے، اور بتیرے برگزیدہ اور ایماندار بھی جو ہیں وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہوں گے۔ آگے چند حوالوں میں شاید اس ٹاپک کو بھی کور کرتے کرتے میں ان حوالوں پر بھی آؤں گا جہاں یسوع مسیح کا زندہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ گمراہی اس حد تک ہوگی کہ جو ایماندار ہیں، جو کلام کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے مشکل ہوگا، وہ مشکل سے بچیں گے، اور جتنے ایماندار ہیں ان میں سے زیادہ سے زیادہ 1/3 1/3 ایماندار اپنے آپ کو بچا سکیں گے، باقی سب گمراہی اور برگشتگی کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اور یسوع مسیح نے کہا خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، یعنی گمراہی اپنے عروج پر ہوگی، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تم لڑائیوں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو۔ ان لفظوں کو یاد رکھیں، منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، یعنی کسی کے پاس کوئی عذر نہ بچے، تب خاتمہ ہوگا۔ اب ہم خدا کے اس کلام کی سچائی کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کے دوسرے خط کے تیسرے باب کی تیسری اور چوتھی آیت میں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے یہ جان لو کہ اخیر زمانے میں، اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں تب سے سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا۔ اور پھر دوسرے ہی پطرس کے تیسرے باب کی 9ویں آیت میں خدا اس بات کا ہمیں کلام کے وسیلہ سے جواب دیتا ہے کہ خدا خود تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اب چاہے کوئی تیار ہو یا نہ ہو، لیکن خداوند نے آ جانا ہے، اور خدا کا کلام دوسرے پطرس کے تیسرے باب میں ہمیں واضح بتاتا ہے کہ خداوند کا دن چور کی مانند آ جائے گا، اور کسی کو اس وقت مجھے ایک چھوٹی سی کہانی یاد آتی ہے کہ ایک عورت نے کسی اپنے محبوب کے ساتھ دعوت کا بندوبست کیا۔ اب جب وہ ٹائم سیٹ ہو گیا تو اس نے اپنے آپ کو تیار کیا، وہ پارلر گئی، اس نے اپنے آپ میک اپ کیا، اپنا بہترین سے بہترین سوٹ نکالا، اس نے پوری تیاری میں شاید پورا دن لگا دیا، اور جب وقت آ گیا تو وہ انتظار کرنے بیٹھی کہ اب اس کا محبوب اس کے پاس آئے گا۔ لیکن کیا ہوا کہ جس وقت اس نے کہا تھا وہ نہیں آیا۔ وہ انتظار کرتی رہی، 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، آخر وہ مایوس ہو گئی۔ اس نے جتنے کپڑے پہنے تھے اتارے، دوسرے پہنے، گھر کے کپڑوں میں سلیپروں میں بیٹھی، اپنا میک اپ وغیرہ اتارا، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ ریلیکس ہو کے گھر میں بیٹھ گئی، تھوڑی دیر بعد دروازے پر نوک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کا محبوب وہاں تھا، اور اس نے کہا اوہو تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، میں نے تو تمہیں 2-3 گھنٹے ایکسٹرا اسی لیے دیے تھے کہ تم تیار ہو جاؤ۔ بہت مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کیونکہ بہت مرتبہ ہم جذبات میں اور جوش میں یسوع مسیح کے آنے کی تیاری میں تو ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا وقت بھی بہت لوگوں کی زندگی میں آتا ہے کہ گمراہی اور برگشتگی کے باعث وہ بڑا ایزی فیل کرتے ہیں، بڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کی آمد جو ہے اس کے دن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن
یسوع مسیح کی آمد بالکل حقیقی اور یقینی ہے۔ ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں متی میں جب یسوع مسیح کو پکڑوایا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ یسوع مسیح نے اقرار کیا۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح نے اس بات پر مہر کی کہ وہ خود خدا ہے، اور یوحنا 14 باب کے اندر وہ اپنے شاگردوں سے یہ کہتا ہے کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ یعنی کہ وہ یہ واضح بتا رہا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے۔ اس کی آمد، اس نے خود اپنی آمد کے بارے میں بتیری تمثیلوں میں ہمیں بتایا ہے کہ وہ آنے والا ہے۔ اور حزقیل 12 باب کے اندر ہمیں اس تعلق سے تعلیم ملتی ہے کہ جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض ذلت اور رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے۔ اس کی یسوع مسیح کی جو آمد ثانی ہے اس کے اہم ترین مقاصد میں ابدی عدالت تو ہے ہی، اس نے ابدی عدالت تو کرنے آنا ہی ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو خاص تین مقاصد ہیں میری دانش کے مطابق کلام کو پڑھتے ہوئے، جن کو میں زیادہ ڈیپلی محسوس کرتا ہوں اس کی آمد کے تعلق سے، جب ان حوالوں کو میں پڑھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جن باتوں پر فوکس کرنا چاہیے، اول یہ کہ مردے جی اٹھیں گے، دوم یہ کہ زندہ جو ہوں گے، جو ایماندار ہوں گے، ان کو اٹھا لیا جائے گا اور ان کو انعام اور اجر دیا جائے گا ان کی وفاداری کا۔ اور تیسرا، یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے جو نشانیاں اور واقعات ہمیں کلام میں ملتے ہیں، ان میں سے جو بڑی خاص نشانی ہے وہ یہ ہے کہ روح القدس کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس کی آمد کے جو تین مقاصد ہیں کہ وہ اپنے ایمانداروں کو اٹھائے اور اپنے روح القدس کو اٹھا لے۔ اور یاد رکھیں کہ ابھی تک گناہ کے فرزند کو، شرارت کے فرزند کو، مخالف مسیح کو جو چیز ظاہر ہونے سے روک رہی ہے وہ اس کا روح القدس ہے، اس کا پاک روح ہے، وہ اس کو روک رہا ہے ظاہر ہونے سے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب یسوع مسیح کی آمد نزدیک ہوگی تو اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ پھر انسان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ابھی جب تک امید ہے، اپنے آپ کو ہمیں تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب خدا کے کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جس دور میں، جس وقت کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ اخیر گھڑی اور آخری دور ہے۔ اس کی آمد عزیزوں کسی بھی گھڑی، کسی بھی لمحے ہو سکتی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 21 باب کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یوحنا کے بارے میں، اپنے شاگرد کے بارے میں باقی شاگردوں سے کہا کہ اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے، تو ان الفاظ سے شاگردوں میں یہ بات مشہور ہوگی کہ یہ شاگرد نہیں مرے گا۔ لیکن یسوع مسیح نے کلام خود اپنی تشریح کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے گا، یا یہ کہ اگر میں چاہوں، یعنی اگر سے مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح کی آمد کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ ہمیں وقت اور بے وقت مستعد اور تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ متی 24 باب اس کی 44 آیت کے اندر لکھا ہے، جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ اس کی آمد سے قبل بے شمار واقعات اور نشانیاں رونما ہوں گی جو اس کی بہت جلد آمد کا منہ بولتا ثبوت ہوں گی، اور وہ نشانیاں ہمیں چیخ چیخ کر بتا رہی ہوں گی کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ اور ان میں سے چند ایک باتوں پر میں آج تبصرہ کروں گا کہ کون کون سی باتیں اس کی آمد سے پہلے اپنے عروج پر ہوں گی، کون کون سے واقعات، کون کون سے حالات اور کون کون سی نشانیاں اپنے عروج پر ہوں گی۔ سب سے پہلے گمراہی اپنے عروج پر ہوگی۔ ہم نے یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ سے سنا ہے کہ اس نے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ یہ سب سے پہلا نشان ہمیں زمانے میں نظر آئے گا کہ گمراہی اپنے عروج پر ہوگی، جھوٹے مذاہب کی ترقی اور پذیرائی اپنے حد درجہ کے عروج پر ہوگی۔ رومیو 13 باب کے اندر لکھا ہوا ہے، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، ہماری توجہ اس بات کی طرف کرتا ہے کہ اب تم نیند سے جاگو، اس لیے کہ وہ گھڑی آ پہنچی ہے۔ اب ہمیں نیند سے جاگنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو نشان ہے کہ دنیا میں مصیبتوں کا
عروج ہوگا، اور دنیا میں جو مصیبتیں ہوں گی اس طرح ہوں گی کہ دنیا درد ذے کی حالت کے اندر ہوگی۔ آج ہم حالات میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کس طرح درد ذے کی حالت میں ہے، قوم پر قوم چڑھائی کر رہی ہے، جگہ جگہ لوگوں کے لیے جرائم، مصیبتیں، پریشانیاں، جنگیں، وبا، کال، طرح طرح کے حالات، عجیب عجیب افواہیں ہیں دنیا کے اندر۔ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ابتری کا سا سامان ہے۔ اور اگر آپ متی کی انجیل کے اندر 24 باب کی 10ویں آیت کو دیکھیں تو واضح لکھا ہے کہ 24 باب کی چھٹی سے 8ویں آیت تک اگر دیکھیں تو اس کے اندر واضح لکھا ہے کہ دنیا میں طرح طرح کی افواہیں پھیل رہی ہوں گی، قوم پر قوم چڑھائی کر رہی ہوگی، اور یہ باتیں، ان باتوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ یہ ابھی صرف ان مصیبتوں کا شروع ہی ہوگا جو اس کے آمد کی نشانیاں دے رہی ہوں گی، کیونکہ ابلیس جانتا ہے کہ اس کا تھوڑا ہی وقت باقی ہے، اس لیے وہ بھرپور طریقے سے دنیا کو انتہائی ابتری کے اندر وہ ڈال دے گا۔ اور پھر ہم تیسری نشانی دیکھتے ہیں جو اس کے آنے سے پہلے کی نشانی یا واقعات ہمیں بتائیں گے، وہ یہ ہے کہ ایمانداروں کی ایذا رسانی اپنے عروج پر ہوگی۔ مسیحی ایمان کے باعث لوگوں کو ایذا دی جائے گی، لوگوں کو دکھ دیا جائے گا، مسیحیوں کو طرح طرح کی سے ستایا جائے گا۔ اور آج ہم واضح دیکھ رہے ہیں صرف انہی ممالک میں نہیں جو غیر مسیحی ہیں، بلکہ مسیحی ممالک کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیوں کو پذیرائی نہیں مل رہی، ان کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، ان کا تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ اور یہ جو مسیحیوں کی ایمانداروں کی ایذا رسانی، یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چرچز میں دھماکے ہو جاتے ہیں ایمانداروں کی دعا کے وقت یا پریئر کے وقت، جب ورشپ کے وقت لوگ اکٹھے خدا کو جلال دے رہے ہوتے ہیں اور ابلیس کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس تکلیف میں وہ کیسے کیسے حالات پیدا کر دیتا ہے۔ یہ صرف انہی کے باعث نہیں، ایمانداروں کو اپنے ایمانداروں کے باعث بھی ایذا رسانی ہو رہی ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگ نامی مسیحی ہو کر حقیقی کلام کا تمسخر اڑا کر ان لوگوں کو جو حقیقی کلام کی منادی کر رہے ہیں ان کو دکھ کرتے ہیں، ان کو دکھ دیتے ہیں۔ اور پولس کہتا ہے کہ مجھے کلیسیاؤں کی فکر ہر روز آدب آتی ہے۔ یہ روحانی ایذا رسانی کی طرف ایک اشارہ ہے کہ آج کلیسیاؤں کو ہم خدا سے دوری کی حالت میں دیکھ کر جس ایذا کے اندر روحانی طور پر ہم تڑپتے ہیں، یہ بھی عروج پر ہے۔ آج لوگ جھوٹے نبیوں، جھوٹے لیڈروں اور جھوٹے مذاہب کی پیروی میں زیادہ خوش ہیں۔ لوگوں نے کرسچینٹی کو، مسیحیت کو، ایمان کو اور ایمانداروں کو ان کا تمسخر بنا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے چرچز کو سوشل بنا کر رکھ دیا، سوشل گیدرنگز کے اندر آ چکے ہوئے ہیں، ناچ رنگ اور طرح طرح کے دنیاوی کاموں کے اندر۔ حالانکہ چرچ کا کام جو ہے لوگوں کو بچانا اور نجات کی بات کرنا ہے، یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے ان کو تعلیم دینا ہے، نہ کہ ناچ رنگ اور طرح طرح کے سوشل پروگراموں کے لیے اپنا وقت نکالنے کی، لوگوں کے پاس خدا کے کلام کو سننے کے لیے نہیں لیکن سوشل گیدرنگ کے اندر جانے کی جو ہے وہ تمام طرح کی سہولتیں میسر ہیں۔ ایمانداروں کی یہ ایذا رسانی کا عروج ہے۔ یاد رکھیں کہ جھوٹے لیڈر، جھوٹے مذاہب، جھوٹے نبی اور جھوٹے مذہبی رہنما آپ کو سیدھی راہ پر نہیں لے کر جا سکتے، اندھے کو اندھا راہ نہیں دکھا سکتا، گمراہی کے دہانے پر لے جائیں گے۔ وہ آپ کو نام نہاد مسیحی لیڈروں کی پیروی کرنے والوں کی مخالفت نہیں ہوتی، بلکہ ان کی مخالفت آج اپنے عروج پر ہے جو سچائی کا کلام بیان کرتے ہیں۔ دوسرے تیموتھیوس کے پہلے باب میں خدا کا کلام ہمیں واضح بتاتا ہے کہ میں اسی واسطے دکھ اٹھاتا ہوں اور شرماتا نہیں ہوں، کیونکہ جانتا ہوں کہ وہ میری امانت کی اس دن تک حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایمان کے اندر ہیں تو خدا آپ کی حفاظت کرے گا۔ ایسے لوگوں کا مقابلہ کریں اور آخر تک برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھی جو عظیم نشانی، بڑی نشانیوں میں سے ہوگی، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی آمد پر یا آمد سے پہلے ایماندار برگشتہ ہو چکے ہوں گے۔ یسوع مسیح نے کہا ایسے ایسے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں۔
اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس طور سے متی 24 باب اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھ سکتے ہیں. یہ ساری میں نے 16 آیت تک سارا حوالہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے, اور ہمیں اسی حوالے کی باز گشت, یسوع مسیح کے انہی الفاظ کی باز گشت لوکا 18 باب اور اس کے 8ویں آیت کے اندر بھی نظر آتی ہے, جب یسوع مسیح نے کہا کہ جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا. آج بہت سے لوگ ایمان تو کرتے ہیں, ایماندار ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن یسوع مسیح نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ کیا جب ابن آدم آئے گا تو زمین پر ایمان پائے گا. اور پھر ہمیں خدا کے کلام میں سے زکریا میں سے یہ بات واضح پتہ چلتی ہے. زکریا 13 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کو اگر پڑھیں تو واضح ہمیں ملتا ہے کہ بہت سی آزمائشیں ہوں گی, اور 1/3 زکریا 13 باب اور اس کے 8ویں اور 9ویں آیت کو پڑھیں تو واضح لکھا ہے کہ 1/3 ایماندار بچیں گے. یعنی ہر 3 میں سے جو واقعی ایماندار ہیں 2 گمراہ ہو جائیں گے, اور ایک ہی ہوگا جو ایسی بدعتیں اور ایسے حالات ہوں گے کہ ایماندار بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے. ہم بڑے مشکل پیرلیس دور کے اندر رہ رہے ہیں, ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ جو جاگتا رہتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے, ورنہ آج ایمانداروں کے لیے بھی ایسی اٹریکشنز اور ایسی دل لبھانے والی باتیں ہیں کہ وہ اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں. آزمائشوں کے اندر ان کی وش ویک ہے, ان کی خواہشات انہیں کمزور کر دیتی ہیں. انٹائسنگ وشز جو ہیں ان کو گھیرے ہوئے ہیں, اور ایمانداروں کی گراوٹ جو ہے, بڑے ایمانداروں کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ ان کی گراوٹ, اور آج ہمیں ایسے حالات نظر آ رہے ہیں, یہ بھی اپنے عروج پر ہوگی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں جو بڑی اس کے آنے کی نشانی ہے وہ ہے کہ جھوٹے لیڈر اور جھوٹے نبیوں کا عروج ہوگا. پہلے یوحنا کے خط میں اس کے 2 باب کی 18 آیت کے اندر بڑا واضح لکھا ہے کہ یوحنا لکھتا ہے کہ بچوں یہ اخیر گھڑی اور اخیر وقت ہے, اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے, اس کے موافق بہت سے مخالف مسیح اب بھی پیدا ہو گئے ہیں. یہ جھوٹے لیڈر کیا ہے؟ یہ مخالف مسیح ہیں. یہ سچائی کی تعلیم کو نہ تو قبول کرتے ہیں اور نہ قبول کرنے والوں کو قبول کرتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, تھریٹ کرتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, اور خود کو ایماندار بھی کہتے ہیں. جھوٹے لیڈر اور جھوٹے نبی اپنے عروج پر ہوں گے, اور یہ متی 24 باب کی 10ویں آیت کے اندر بڑا واضح لکھا ہے. یاد رکھیں کہ آپ ہر اس بات پر یقین نہیں کر سکتے جو یسوع کے نام میں کہی جا سکتی ہے. کیونکہ جھوٹے نبی جو ہیں وہ بھیڑیے ہیں, جو بھیڑوں کے روپ میں ان بھیڑوں کو گمراہ کر رہے ہیں جن بھیڑوں نے کبھی کلام کو کھول کر نہیں دیکھا. کلام کہتا ہے میرے لوگ عدم معرفت کے باعث ہلاک ہوئے. یہ عدم معرفت کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو مسیحی تو کہتے ہیں, ایماندار تو کہتے ہیں, لیکن کلام کی معرفت کو کبھی حاصل نہیں کیا, اور جھوٹے نبیوں کا وہ آسان شکار ہے. اس لیے عزیزو آپ کو تیار رہنے کی ضرورت ہے. جھوٹے نبیوں کا ہمارے ارد گرد بہت دورہ ہو رہا ہے. یاد رکھیں کہ ہر کوئی جو مسیح کہتا ہے وہ آپ کے لیے حقیقی لیڈر نہیں ہے. آپ کلام کو پڑھیں گے تو آپ ان کو پہچان سکتے ہیں. بائبل ان کی پہچان دلاتی ہے. میری عقل یا میری دانش یا میرا علم یا کسی اور کا علم نہیں اس کی پہچان دلا سکتا. بائبل خود اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتی اور تنبیہ کرتی ہے, اور ہمیں محتاط کرتی ہے کہ جھوٹے نبی اپنے عروج پر ہوں گے. اگر آپ اعمال 19 باب کی 15 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر کیا کہ کاہنوں کے جو مذہبی سردار تھے, کاہنوں کے جو جھاڑ پھونک کرنے والے تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ پولس کے دعا کرنے سے بدروہیں جاتی ہیں, لوگوں کو شفا ملتی ہے, تو انہوں نے بھی ڈھونگ رچایا اور انہوں نے بدرو گرفتہ پر کیا کیا, جا کر کہا کہ جس یسوع کی پولس منادی کرتا ہے ہم تجھے اس یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں. تو یسوع کے نام سے ہر کوئی منادی کرنے والا حقیقی نہیں ہے. تو بدرو نے ان سے کیا کہا؟ بدرو نے کہا یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پولس کو بھی جانتی ہوں, تم کون ہو؟ اس لیے عزیزو جھوٹے نبی اور جھوٹے لیڈر, ہر کوئی جو یہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح کے نام سے, یاد رکھیں ہر کوئی یسوع مسیح کے نام سے جو آپ کو کوئی بات کہے گا ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو. وہ یسوع کا نام یوز کر سکتے ہیں, لیکن آپ ان کے پھلوں سے ان کو پہچان سکتے ہیں.
بھیڑ کے روپ میں آنے والے بھیڑیے کو صرف اور صرف بائبل کی روشنی میں پہچانا جا سکتا ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ my people perish due to lack of knowledge، میرے لوگ عدم معرفت کے باعث ہلاک ہوئے۔ یہ عدم معرفت کیا ہے؟ کلام کو نہ سمجھنا، نہ پڑھنا، نہ جاننا، کلام سے واقفیت نہ ہونا، اور اسی باعث سے گمراہی اپنے عروج پر ہے اور گمراہ کر دیتے ہیں ایسے بھیڑیے۔ پہلے تیموتھیوس کے 4 باب کے اندر لکھا ہے کہ لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ اور پھر دوسرے تیموتھیوس کے 4 باب کے اندر لکھا ہے اس کی 3 آیت سے کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث۔ آج بہت سے لوگوں کو کانوں کی کھجلی ہے، وہ طرح طرح کی لبھانے والی باتیں، ٹھٹھا مذاق، ہنسی، طنز، حجتیں، ان باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں، اور کلام کہتا ہے کہ ان کے باعث بتیرے جو ہیں وہ اپنے ایمان سے پھر جائیں گے، اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق سے پھیر کر کہانیوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ پھر چھٹی جو بات عروج پر ہوگی، بے دینی کا عروج ہوگا۔ متی 24 باب اور اس کی 12 آیت کے اندر ہم نے اس کو دیکھا ہے، انتہا پسندی، تشدد، جرائم، ظلم، وبا، خدا سے دوری، اخلاقی گراوٹ، یہ سب چیزیں ہمارے ارد گرد بے دینی کی بڑھوتری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بدترین حالات ہو چکے ہیں جو انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے، اور یہ واضح نشانی ہے کہ یسوع مسیح کی آمد بہت قریب ہے۔ پھر 7ویں جو بات ہے اپنے عروج پر ہوگی، وہ 7ویں بات ہے کہ تمام قوموں میں انجیل کی بشارت دی جائے گی، یسوع مسیح کے نام سے منادی کی جائے گی۔ آج تمام دنیا میں یسوع مسیح کی منادی جس تیزی سے ہو رہی ہے تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ آپ ایک سیکنڈ میں یہاں پر کھڑا ہوں، انگلینڈ کے اندر، لندن کے اندر کھڑا ہوں، اور میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا سے لوگ میرے جو میسیجز ہیں آن لائن، ان کو پوری دنیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، افریقہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، میں اپنی مثال سے شروع کر رہا ہوں کہ اگر میں آن لائن کلام کو بہت دور تک پہنچا رہا ہوں تو پتہ نہیں کتنے انگنت مناد ہر طرح کے ذرائع کو یوز کر رہے ہیں، ٹی وی کو، ریڈیو کو، اور طرح طرح کے سوشل میڈیاز کو، اور سٹریٹس میں منادی ہو رہی ہے۔ یسوع مسیح کی بشارت کا کام اس دور میں جس قدر ٹاپ پہ ہے کبھی تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے کہ کلام کا یہ وعدہ سچ ہونے والا ہے کہ پوری دنیا میں انجیل کی منادی کی جائے گی، تب خاتمہ ہوگا۔ اور کیوں پوری دنیا میں؟ تاکہ کسی کے پاس عذر نہ رہے کہ مجھے کلام کی منادی نہ کی گئی، مجھے بتایا نہیں گیا۔ وہ عزیزوں بہت جلد آنے والا ہے، اس کی آمد بہت قریب ہے۔ خود مکاشفہ کے اندر وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ چونکہ وہ خود خدا ہے، اس کی بات سچی ہے۔ اس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ وہ حق ہے، وہ سچائی ہے، اور اس کی بات سچ ہے۔ وہ آنے والا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا اس کی آمد کے لیے آپ تیار ہیں یا نہیں؟ اس نے خود کلام کے اندر اپنی آمد کو کنفرم کیا ہے، اس نے اس کو مہر کی ہے، اور یہ سچ ہے۔ اور جو حالات ہمارے ارد گرد ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم رہے ہو میں ہو جائیں۔ عزیزو، اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار کریں۔ وہ بہت جلد آنے والا ہے، اخیر گھڑی ہے۔ وی ڈونٹ نو کہ کس لمحے اگر آ جائے، اگر آج ہی رات آ جائے تو ہم خوشی سے کہہ سکتے ہیں ہاں خداوند ہم تیرے آمد کے لیے تیار ہیں۔ آمد ثانی کے اگلے ٹاپک کو، اگلے پارٹ کو میں جلد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اور میں اس کھلے آسمان کے نیچے آپ کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں۔
ہمارے نہایت ہی مہربان بزرگ جلالی وفادار لا تبدیل آسمانی پتا، تیرا شکر، تیری تعریف، تمجید، ستائش، مدح، سرائی، حمد و جیکار کرتے ہوئے تیرے کھلے آسمان کے نیچے خدا اس برستی بارش کے نیچے خدا کھڑے ہو کر تیرے موسموں کا شکر کرتے ہوئے، تو جو کہ روغن بلسان ہے، تو جو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے، میں تیرے حضور میں خدا شکر گزاری کے ساتھ، لبریز دل کے ساتھ ان جانوں کے لیے جو اس کلام کو سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، سنیں گی، دیکھیں گی، تیرے آسمان پر سے سلامتی کی دعائے خیر چاہتا ہوں یسوع کے نام میں۔ خدا ان کو فضل دے کے تیرے کلام سے عدم معرفت نہ رہیں، بلکہ خدا اس کی معرفت حاصل کریں، کلام کو جانے تاکہ تیری آمد کے لیے تیار ہو سکے، کیونکہ تو نے کہا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ دنیا کے حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ تو واقعی جلد آنے والا ہے۔ ہمیں فضل دے کہ ہم تیری آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اسی طور سے خدا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام میں تیرے اعلیٰ الہی اتم اختیار کو لیتے ہوئے ان جانوں کے لیے جو ایمان کے ساتھ اس دعا میں متفق ہے، میں ان کے لیے سلامتی کی دعائے خیر چاہتا ہوں، برکت چاہتا ہوں، ان کے تمام خدا بندھنوں کو، اگر کسی کے کوئی کسی قسم کی بندشیں ہیں، ان کو توڑتا ہوں یسوع کے نام میں ان کے لیے شفا کو جاری کرتا ہوں، کیونکہ یسوع کے نام میں شفا ہے۔ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا، میں اسی نام سے شفا چاہتا ہوں۔ کسی کی کوئی بیماری، کوئی پریشانی ہے، کسی کی کوئی مالی مشکل ہے، کسی کے کوئی کاروبار کی خاندانی مشکل ہے، میں یسوع کے نام میں خدا ان تمام مشکلات کو تیرے حضور میں لاتا ہوں، کیونکہ تو حل مشکلات ہے، تو روغن بلسان ہے۔ ہمیں فضل دے کہ ہم تیرے کلام کو سمجھ کر قبول کر سکیں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین آمین۔ God bless you. Thank you.